वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो बहुत ही एक ज़बरदस्त सेशन होने वाला है डॉक्टर मुनीब खान से, वो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि ऐसे बहुत से सवाल जिन पर हम बात करने से डरते हैं, घबराते हैं। जब हम किसी बीमारी का जिक्र करते हैं तो हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, पता नहीं इस बीमारी के बारे में हमने बता दिया कि हम इसका शिकार हैं या इसके मुतल्लिक कोई बात कर ली तो शायद ज़िंदगी वहीं रुक जाएगी। ख़ास तौर पर कैंसर जैसे मर्ज़ का जब भी हम नाम सुनते हैं तो सांस रुक सी जाती है। लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस सेगमेंट के हवाले से, क्योंकि मुझे लगता है मुझ समेत बहुत से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जब हम किसी टॉपिक पर बात करते हैं तो उसके बाद हमारी जो अवेयरनेस का सिलसिला है वो बढ़ता है। सो मैं वेलकम कहती हूँ डॉक्टर मुनीब खान को। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और जब हम बात करते हैं कैंसर की, तो आपने भी देखा है, आपके पास भी जब लोग आते होंगे तो एक डर है, इस मर्ज़ का जो नाम है ना वही आपको डरा के रख देता है और लोग उस पर बात नहीं करते या शायद ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते। तो उस हवाले से आपने लोगों के जो सोच है वो क्या देखी है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पूरी दुनिया में कैंसर इज़ थॉट टू बी अ डेथ सेंटेंस कि कैंसर हो गई तो अब बचने का कोई इम्कान नहीं, और ये बात बहुत हद तक गलत है। कैंसर की बहुत सी इकसाम ऐसी हैं जिनका मुकम्मल इलाज मुमकिन है। क्योर रेट्स काफ़ी हाई हैं। आई मीन ब्रेस्ट कैंसर अगर आप उसको बहुत जल्दी तशख़ीस कर लें तो 90% को आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। मतलब 90% जो अगर हम ये कहते हैं कि कुछ ऐसी इक़साम हैं कैंसर की जो क्योरेबल हैं, तो वो जो एक डर है कि खुदा ना खास्ता कैंसर, जिस तरह भी आपने कहा कि बस डेथ सेंटेंस हो गई है और ज़िंदगी वहीं रुक जाती है, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं, बल्कि जितनी जल्दी तशख़ीस करें इतना ही बेहतर इलाज हो सकता है। और ब्रेस्ट कैंसर के अलावा प्रोस्टेट कैंसर 90% क्योर रेट्स अर्ली स्टेजेस में, टेस्टिकुलर कैंसर है, हॉजकिन लिम्फोमा है, और जिन कैंसर्स का मुकम्मल इलाज नहीं हो सकता उनमें भी ऐसी अद्वियात आ गई हैं कि वो अगर फैल भी जाए तो कई कैंसर्स को 5, 10, 15, 20 साल तक कंट्रोल किया जा रहा है। और इसके मुकाबले में अगर आप दीगर बीमारियों को देखें, जैसे डायबिटीज़ है, तो उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं किया जाता, सिर्फ दवाइयों से कंट्रोल किया जाता है। दिल के आर्ज़े भी ऐसे ही हैं, हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, आप सिर्फ उनको वक्ती तौर पर कंट्रोल करके रखते हैं। लेकिन कैंसर में बहुत जदीद तहकीकात हो रही हैं, और उन्हीं तहकीकात में एक तहकीक जो है वो फास्टिंग के बारे में भी है। बिल्कुल, जिस तरह से मैं आज ओपनिंग में भी ये बता रही थी कि क्योंकि रमज़ान की आमद है, सो अब हम देखते हैं कि फ़ास्टिंग जो है वो वेस्ट में भी बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर पर अगर कैंसर के हवाले से बात करें तो वो किस तरह से लिंक करती है, मतलब फ़ास्टिंग का कैंसर के ट्रीटमेंट में या उसके प्रिवेंशन में, ये किस तरह लिंक करती हैं दो चीज़ें? दोनों में बहुत अहम रोल है फास्टिंग का। फास्टिंग जो है यानी रोज़ा रखना और खाना ना खाना और पानी ना पीना, ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। ये हमारे जिस्म के अंदर से तमाम जहर जो है उसको ख़त्म करने में मदद देता है। तो फास्टिंग के बारे में जितनी तहकीकात हुई हैं उनसे ये पता चला कि इसमें ऐसे केमिकल्स पैदा होते हैं जो कैंसर को होने से रोकते हैं, अगर हो जाए तो उसको बढ़ने से रोकते हैं, और अगर बढ़ रहा हो तो उस तक खुराक पहुँचाने को कम करते हैं। जब हम खाना नहीं खाते तो हमारे जिस्म के अंदर ग्लूकोज की कमी होती है और चर्बी गलना शुरू हो जाती है। चर्बी गलने से एक ऐसे अज्जा पैदा होते हैं जिन्हें कीटोन्स कहते हैं। जिस्म के आम सेल उन कीटोन्स को खा सकते हैं, लेकिन कैंसर सेल्स उनको सही तरह से खा नहीं सकते। कैंसर के ऊपर ग्लूकोज पकड़ने और उसे इस्तेमाल करने के 10 गुना ज़्यादा रिसेप्टर्स हैं। तो फास्टिंग की सूरत हाल में कैंसर फाके का शिकार ज़्यादा होता है और उसके अंदर कमी भी वाक़या होती है, और अगर कोई कैंसर सेल नए पैदा हो तो वो ख़त्म ही हो जाते हैं। ठीक है। सो अगर देखें, जब हम बात करते हैं कैंसर पेशेंट की, अभी डायबिटीज़ की भी हम इसी के साथ बात कर लेते हैं। सो आई थिंक ये वो दो ऐसी बीमारियां हैं जिसमें बहुत आपको केयरफुल रहना पड़ता है, ख़ास तौर पे आपकी फूड के हवाले से कि आपको क्या इंटेक करना है अपनी डाइट में, क्या नहीं। अगर कोई कैंसर पेशेंट है खुदा ना खास्ता, और वो फिर किस तरह से फास्टिंग करे? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। कैंसर पेशेंट्स की बहुत सी इकसाम है। कुछ ऐसे जिनके कैंसर कंट्रोल में है, कुछ ऐसे जो दवाइयाँ ले रहे हैं, कुछ ऐसे जिनकी अभी तशख़ीस हुई है। जिन लोगों में कीमोथेरेपी मिल रही है और कैंसर बहुत एक्टिव है, उनके लिए रोज़ा रखना मुश्किल है। और ये बात तो हमारे मज़हब में भी है 1400 साल पहले कि अगर आप बीमार हैं तो आप रोज़ा ना रखिए। इसी तरह हामिला औरतों को, दूध पिलाने वाली माँओं को कहा गया कि रोज़ा ना रखें और सदका खैरात दे दें उसके बदले में। तो अगर तो आप एक्टिव ट्रीटमेंट पर हैं, आपको कोई भी बीमारी है, चाहे अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, हार्ट का प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी आर्ज़ा लायक है जिसके लिए दवाइयाँ ले रहे हैं, तो आपको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। लेकिन रोज़े से मिली जुली कैफियत आप पैदा कर सकते हैं। अगर आप अपने खाने में वक्फ़ा रखें और दिन में बार बार ना खाएं
تو آپ کو روزے جیسے فوائد حاصل ہوتے ہیں. جسم میں وہی کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں, کیٹونز پیدا ہوتے ہیں جو کینسر کو اور دیگر بیماریوں کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں. روزہ رکھنے سے ڈائبٹیز کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں, ویٹ لاس بھی ہوتا ہے اور دل کے عارضے بھی کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح بھی آپ نے کہا کہ اگر وقفہ جو ہے, مناسب وقفہ بہت ضروری ہے آپ کے دن میں جو آپ کی, یہ تو ایک عام فہم میں بات ہے نا کہ آپ نے ناشتہ اچھا کرنا ہے اور پھر دوپہر کا کھانا اور رات میں تھوڑا کم, تو کیا اسی سرکل کو فالو کرنا چاہیے؟ فار ایگزامپل اگر مجھے لگتا ہے کہ اگر مجھے ڈائبٹیز ہے تو مجھے اپنی 3 وقت کا کھانا ہے اس طرح سے مجھے لے کر چلنا ہے, فاسٹنگ کو اگر میں نہیں کر پا رہی تو؟ اس میں 2 چیزیں, ایک تو جدید تحقیق ہے جس سے یہ پتہ چلا ہے کہ کھانے کی مقدار اتنی اہم نہیں جتنا کتنی دفعہ کھانا کھایا جاتا ہے وہ اہم ہے. جب بھی آپ کوئی سنیک کرتے ہیں, کوئی چیز کھاتے ہیں, تو آپ کے جسم کے اندر سگنل جاتا ہے اور وہ انسولین اور گروتھ فیکٹرز پیدا کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے ڈائبٹیز اور دیگر بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں. دوسری چیز, انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کم سے کم کھائے اور وہ دن میں 10 سے 12 گھنٹے خوراک نہ حاصل کرے. اور اس کی میں آپ کو مثال دوں گا. ٹھیک ہے. ہم لوگ جو ناشتہ کرتے ہیں اس کو بریک فاسٹ کہتے ہیں, یعنی روزے کو توڑنا کہتے ہیں. کیونکہ پرانے وقتوں میں لوگ مغرب کے بعد کھانا کھاتے تھے اور پھر ساری رات کچھ نہیں کھاتے تھے اور پھر صبح سورج نکلنے پہ بریک فاسٹ کیا کرتے تھے. لیکن آج کل یہ حالات ہیں کہ رات کو 12 بجے فریج ریڈ ہو رہا ہوتا ہے, اس میں سے چیزیں نکال کے کھائی جا رہی ہیں, 2 بجے پھر سنیکس. ڈنر لوگ, مطلب کہتی ہوں میں, کہتی ہوں وہ کون لوگ ہیں جن کا ڈنر جو ہے وہ رات کو 12, 11, 1 بجے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, اور مطلب یہ روٹین صحیح ہے ویسے یا نہیں ہے؟ اسی روٹین کی وجہ سے ہمارے ہاں ڈائبٹیز بہت زیادہ ہو گیا ہے, دل کی بیماریاں, ہائپر ٹینشن زیادہ ہے, ڈپریشن زیادہ ہے, اسکیزوفرینیا, ڈیمینشیا, الزائمر ڈیزیز, اور کینسر کے یہ حالات ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے برطانیہ میں 33% لوگوں کو کینسر تھا, آج 50% لوگوں کو زندگی میں ایک کینسر ہونے کا امکان ہے. مطلب 33 سے 50% ایک بہت ہی بڑا, آئی تھنک اگر ہم کہیں ریشو جو ہے وہ بنتا ہے. جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا ہے ڈپریشن کا, اور آف کورس جب ہم کینسر جیسے مرض کی بات کرتے ہیں تو ڈپریشن بہت آبویز ہے, تو اس کو کس طرح سے لوگ اوور کم کرتے ہیں؟ جب آپ کے پاس پیشنٹس لوگ آتے ہیں, آپ ان کو کس طرح سے بتاتے ہیں کہ اوور کم کریں؟ کیونکہ یہ بھی تو ایک بات ہے, کہتے ہیں کہ کینسر کو فزیکلی کیور کرنا ایزی ہے, سائیکولوجیکلی کیور کرنا بہت مشکل ہے. کیونکہ وہ لوگ جو ایک, آف کورس آپ لوگ کے پاس تو ایک پورا نمبر آتا ہوگا کہ وہ لوگ جو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ کینسر ایک مرض ہے اور اسی کے ساتھ اگر زندگی گزاری جائے اس کے ٹریٹمنٹ کے ساتھ تو اٹس اوکے, تو وہ جو ہے ایک بڑی عجیب سی چیز ہم لوگوں میں دیکھتے ہیں. تو وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ لوگ ٹینشن سے کس طرح باہر آتے ہیں؟ بہت مشکل ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, اٹس اے ٹیبو. اس کو ایک ایسا موضوع سمجھا جاتا ہے جس پہ بات کرنی اچھی نہیں, اور سمجھا جاتا ہے کہ ڈپریشن جو ہے وہ ذہنی کمزوری کی علامت ہے. اگر آپ کوئی میراتھن رن کریں, آپ کوئی ریس میں جائیں یا جم میں جائیں, بہت سے وزن اٹھائیں اور آپ تھک جائیں اور آپ کے سارے مسلز ایک کریں, ان میں درد ہو, تو کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ کمزور ہیں. بالکل. لیکن جو شخص اپنے ذہن کا زیادہ استعمال کرتا ہے, زیادہ حساس ہے, اگر اسے ڈپریشن ہو جائے تو ہر کوئی کہتا ہے یہ کمزور ہے. یہ غلط بات ہے. ڈپریشن ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کی ایموشنل انٹیلیجنس زیادہ ہوتی ہے اور جن کے اندر حساسیت زیادہ ہے, جن کا ذہن زیادہ کام کرتا ہے. تو پہلے تو اس ٹیبو کو دور کرنا ہے کہ ڈپریشن ہونا کوئی غلط بات نہیں, یہ فطرت کا ایک حصہ ہے. کچھ لوگوں میں صلاحیت بہت کم ہوتی ہے اس سے نکلنے کی, ان کو دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے اور ہم ان کو دوائیاں دیتے ہیں. لیکن بہترین طریقہ ڈپریشن سے نکلنے کا جو ہے وہ کوگنیٹو بیہیویئرل تھیراپی ہے. میں ماہر نفسیات نہیں ہوں, لیکن کینسر کا علاج کرتے کرتے بالکل کافی حد تک ان چیزوں کو پڑھا ہے. جی, اس پر ضرور بات کریں. اب ڈپریشن کا ہمارے ہاں جو سب سے عام علاج ہے نا, وہ ہے کھانا کھانا یا میٹھا کھانا. میٹھا اینٹی ڈپریسنٹ ہے. آپ دیکھیے کہ بچے جب تھوڑی سی بھی مٹھائی کھاتے ہیں تو کچھ دیر بعد اچھل کود شروع کر دیتے ہیں. اچھا, میں ویسے آپ کو ڈاکٹر صاحب بتاؤں, مجھے خود میٹھا کھانے کا اتنا کوئی شوق ہے, لیکن مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے, مطلب اگر کبھی ٹینشن ہے تو میٹھا کھا لوں. لوگ کھاتے ہیں لیکن اس کا اثر 1-2 گھنٹے سے زیادہ نہیں رہتا. چلیے 1-2 گھنٹے اچھے گزر جائیں. اسی بات کی وجہ سے ہمارے یہاں لوگوں میں ڈائبٹیز اور باقی مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ ہم اپنے ڈپریشن کو کمفرٹ ایٹنگ سے ٹریٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ لوگ دے گو انٹو ریٹیل تھراپی, شاپنگ اسپری پہ چلے گئے اور ٹی وی دیکھ لیا, لیکن یہ سب شارٹ کم آنسرز ہیں. ٹھیک ہے. امریکہ میں کیلیفورنیا میں ایک تحقیق ہوئی جس میں انہیں پتہ چلا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ڈپریشن کو بہت اچھی طرح کنٹرول کرتی ہے اور لانگ ٹرم تھراپی ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سے پہلی چیز یہ ہے
کہ آپ شکر ادا کریں ان نعمتوں کا جو آپ کے پاس ہیں، یس اور ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے برے حال میں ہیں. بالکل. ہم ہمیشہ خود سے اوپر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور جو ہے وہ ایک حسد یا شاید ایک خواہش جاگتی ہے کہ یہ چیز میرے پاس نہیں ہے. بالکل. بہت خوبصورت بات ہے کہ جو چیزیں آپ کے پاس ہیں اور آپ سے جو دوسرے لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہیں ان کو دیکھ کے آپ تھینکفل ہوں. اور یہی چیز قرآن میں آپ کو نظر آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کے نکلے اور انہوں نے ریڈ سی پار کیا، بحر احمر، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم تو صحرا میں پھنس کے اب کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ اس نے کن کن آزمائشوں سے تمہیں نکالا ہے تو وہ تمہیں اور دے گا. اور یہی چیز ماڈرن سائنس کہہ رہی ہے کہ بینگ گریٹفل از دا ون آف دا بیسٹ کیورز ٹو گیٹ آؤٹ آف ڈپریشن. اس کے بعد دوسری اہم چیز جو انہوں نے بتائی وہ یہ ہے کہ آپ کسی اور شخص کی مدد کریں جو آپ سے کم حالات میں ہو، یا مشکل میں ضرورت ہو، مند ہے. ضرورت مند کی مدد کریں. اور ہمارے ہاں یہ چیز صدقہ اور خیرات میں آتی ہے بالکل کہ جب آزمائش آئے، پریشانی ہو تو صدقہ اور خیرات دو. اور اس سے باقاعدہ ریسرچ کر کے دیکھا گیا کہ لوگوں کے ذہن کے اندر جو ڈپریشن کے کیمیکلز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، کچھ لوگوں میں یہ صلاحیت اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی کہ وہ اس سے مکمل نکل سکیں، انہیں ادویات کی ضرورت پڑتی ہے. اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں مینٹل النس کی اور کینسر کی ادویات کم ہے. کینسر کی دوائی مل جائے گی لیکن ذہنی امراض کی ادویات نہیں ملتی. تو ڈپریشن پہ لوگ بات بھی تو نہیں کرتے نا ڈاکٹر صاحب. جس طرح ابھی ہم کینسر کی بات کر رہے ہیں، آف کورس وہ لنک کرتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کینسر ایسا مرض ہے خدا نہ خواستہ جو اس کا شکار ہو جاتا ہے وہ شاید کینسر سے تو وہ کیور کر ہی جائے لیکن وہ ڈپریشن سے ہی نکل نہیں پاتا. تو وہ ایک بہت ہی مشکل چیز ہے. کیونکہ ہم ڈپریشن پہ بھی ساتھ بات کر رہے ہیں، آپ نے ایک بڑی اچھی مجھ سے ابھی آپ آف ایئر ایک بات شیئر کر رہے تھے، ڈی این اے کا آپ کو ذکر کر رہے تھے، اس کو آپ ریلیٹ کر رہے تھے کسی چیز کے ساتھ، وہ بتائیے گا. جی، ہمارا ایک مشن ہے کلنگ کینسر کائنڈلی ود ڈاکٹر خان، اور یہ مشن پاکستانی ڈاکٹرز نے ہی شروع کیا اور گلوبل مشن ہے پوری دنیا میں. پاکستان پہ خاص فوکس ہے اور ہم چاہتے ہیں لوگوں کو بتائیں کینسر کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جاتا ہے. اور اس سے بچنے کے لیے ایک ٹیکنیک ہے جس کو میں نے ہی نام دیا ہے DAN. دن میں اگر آپ 30 سیکنڈ DAN ٹیکنیک کا استعمال کریں، جس کا مطلب ہے ڈوئنگ ایبسلوٹلی نتھنگ. ڈوئنگ ایبسلیوٹلی نتھنگ. ایبسلیوٹلی نتھنگ، جو کہ ہمارا قومی مشغلہ بھی ہے. ہاں، مطلب کچھ نہیں کرنا، میں بیٹھی رہوں، فارغ نہیں کرنا. واہ، بالکل فارغ. 30 سیکنڈ. لیکن اس میں اہمیت یہ ہے کہ کس وقت اور کہاں پر، اور اس پہ ایک پورا ڈیٹیل ویڈیو ہے. لیکن اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو 10 سیکنڈ میں مختصر طور پہ اس کا بتا سکتا ہوں. بتائیے کہ مطلب 30 سیکنڈ میں DAN کو نا ڈوئنگ ایبسلیوٹلی نتھنگ، ڈوئنگ ایبسلیوٹلی نتھنگ کو میں اپنی کچھ کیے بغیر میں کس طرح سے اس کا حصہ بن سکتی ہوں. اچھا، ہم انسان جو ہیں ہم ڈائیورنل مخلوق ہیں، دن کی مخلوق ہیں. کچھ مخلوقات ایسی بنی ہیں جو نوکٹرنل ہے، رات کی مخلوقات ہیں. ٹھیک ہے. ہماری فطرت میں ہے دن میں باہر نکلنا. اگر آپ صبح فجر سے لے کے 9 بجے کے درمیان روشنی میں باہر نکلیں، ٹھیک ہے، اور 30 سیکنڈ کے لیے روشنی میں کھڑے ہوں، آپ کو سورج کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پتوں درختوں کو دیکھ لیں، سبزے کو دیکھ لیں، اس سے ٹکرا کے جو روشنی واپس آتی ہے وہ آپ کی آنکھوں میں جائے. اور روشنی کا ایک اسپیکٹرم ہے نیئر انفرا ریڈ، ٹھیک ہے، جو دکھائی نہیں دیتا. جب وہ آپ کی آنکھوں میں جاتا ہے تو آپ کے برین کو سگنل ملتا ہے، اور وہ جسم کے ایک ایک خلیے، ایک ایک سیل کو کہتا ہے کہ اپنے مائٹوکونڈریا میں میلاٹونن پیدا کرو. میلاٹونن ایک ایسا جادوئی کیمیکل ہے جو آپ کے جسم کو ڈی ٹاکس کرتا ہے، ہر قسم کے زہر کو زائل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور یہ اس میں وہ ٹاکسنز آتے ہیں جن کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے. اور اس کے لیے صرف 30 سیکنڈ چاہیے. سورج کی جادوئی کرن صبح کے وقت فجر سے لے کے 9 بجے کے درمیان، جتنا آپ فجر کے قریب ہوں اتنا بہتر ہے. اگر اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر بہت بادل آئے ہوں تو کیا کریں؟ انتہائی تاریک دن ہے، خیر ہوتا ہے ایسا کم ہے لیکن کچھ علاقوں میں ہے، ونس ان اے مون تو ناردرن یورپ میں بہت زیادہ کامن ہے، وہاں بڑا مسئلہ ہے. تو آپ 30 سیکنڈ کو 30 منٹ تک لے جا سکتے ہیں. سب سے تاریک دن پہ 30 منٹ، ٹھیک ہے، اور جیسے ہمارا روشن دن ہے 30 سیکنڈ صرف باہر نکلیے. اب یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ اگر کھڑکی کے پیچھے بیٹھ کے دیکھوں تو اس کا فائدہ بہت کم ہے. مطلب روشنی میں جسے ہم کھلا آسمان کہتے ہیں، کھلا آسمان، سورج کو دیکھنا ضروری نہیں. اور اس کی مزید ڈیٹیلز جو ہیں وہ کلنگ کینسر کائنڈلی ود ڈاکٹر خان پہ ڈیٹیلڈ ویڈیو ہے 16-20 منٹ کا. اگر میں وہ ساری بتانی شروع کر دی تو آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا، اور میں آپ کے پروگرام کا ٹائم نہیں لینا چاہتا. لیکن آڈینس اگر جاننا چاہیں تو دے کین کم ٹو کلنگ کینسر کائنڈلی ود ڈاکٹر خان. اور اس میں ہے 30 سیکنڈ، 30 سیکنڈ میں کینسر کو روکیے. اسٹاپ کینسر ان 30 سیکنڈ ڈوئنگ ایبسلیوٹلی نتھنگ. اچھا، جس طرح اب ہم فاسٹنگ کی بھی بات کریں ڈاکٹر صاحب،
لوگ جو ہے وہ اچھا وہ ایک ہے کہ جب ہم نے افطاری کرنی ہے تو پکوڑے سموسے جو ہے وہ آف کورس ایک آپ کو ہوتا ہے کہ آپ نے تمام دن جب کچھ نہیں کھایا تو آپ کا دل چاہتا ہے کچھ ایسا کھانے کا کہ آپ کا پیٹ بھر جائے. اب اس سے اچھا آپ کے ایکسپریشنز بھی بڑے مزے کے ہیں وہ, کیونکہ مجھے پتہ اب آگے سے جواب کیا آنے والا ہے. سو اس طرح جو ہے خود کو کس طرح فاسٹنگ کے بعد جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا ہولڈ ڈاؤن کریں کہ نہیں یہ والی چیزیں اس طرح سے نہیں کھانی, وہ آپ کی ہیلتھ کو کس طرح سے افیکٹ کرتے ہیں؟ آپ میرے جواب سے حیران ہوں گی, کوئی ضرورت نہیں ہے احتیاط کرنے کی. نہ کریں مطلب موج مارے, موج ماری, کھائیں پیئیں. ایک تحقیق ہوئی ویسٹ میں جس میں روزے داروں کو دیکھا گیا, 30 دن تک ان کو فالو اپ کیا گیا, ان کے خون کے سیمپل لیے گئے پہلے اور 30 دن کے بعد. یہ مسلمان روزے دار تھے جنہوں نے 12 سے 18 گھنٹے کے روزہ رکھا تھا, اور پتہ چلا کہ ان کے خون کے اندر ایٹ دا اینڈ آف 30 ڈیز ایسے کیمیکل اجزاء تھے جو کینسر کو روکتے ہیں اور دیگر بیماریوں کو روکتے ہیں, ڈیمینشیا کو, الزائمر ڈیزیز کو روکتے ہیں, نیورو سائیکیٹرک ڈس آرڈرز کو روکتے ہیں, ڈائبٹیز کو روکتے ہیں. خون بھرا ہوا تھا ایسے کیمیکل سے جو بیماریوں کو ختم کرتے ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ کیلوری ریسٹرکشن کا کوئی رول نہیں تھا, چاہے وہ جتنا بھی کھا رہے تھے افطار کے بعد فائدہ پھر بھی ہو رہا تھا. اس بات پہ یہ چیز انحصار نہیں کرتی کہ آپ کتنا کھاتے ہیں, انحصار اس بات پہ ہے کہ آپ کتنی دیر کے بعد کھاتے ہیں. دیٹ از مور امپورٹنٹ. ظاہر ہے کہ اگر آپ کم کھائیں گے افطاری کے وقت تو آپ کے جسم میں وہ اچھے کیمیکل زیادہ پیدا ہوں گے, بالکل, لیکن اگر آپ زیادہ بھی کھائیں تو وہ کیمیکل پھر بھی پیدا ہوں گے, فائدہ رہے گا نسبتاً ان لوگوں کے جو پورا دن کھاتے ہیں. اور دوسری چیز میں آپ سے یہ کہوں, ہم بدنام بہت ہیں, ہم اتنے برے نہیں جتنے بدنام. ہم افطاری کے وقت میز بھر دیتے ہیں, کھاتے کچھ نہیں ہے, اور دنیا دیکھتی ہے. اور میرے جو بھرا ہوا میز نظر آتا ہے, جو نان مسلم ڈاکٹرز ہیں میرے ساتھ, وہ یہی کہتے ہیں کہ تمہارے روزے کا کیا فائدہ, تم ساری رات کھاتے ہو. اور میں کہتا ہوں نہیں بھائی, میدا ایک دم پھول جاتا ہے, اور وہ میز تم نے صرف دیکھی ہے, تم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم کتنا چھوڑ کے واپس فریج میں رکھ رہے ہیں. ہم لوگوں میں کھانے کا شوق نہیں, ہوس ہے. ہمیں بہت سارا کھانا اچھا لگتا ہے, چاہے وہ ہم کھا پائیں یا نہ, صرف وہ ہم دیکھ کے آنکھوں کی ٹھنڈک اس سے حاصل کرتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کیلوری ریسٹرکشن کے چکر میں مت پڑیے, جتنا کھا سکتے ہیں کھائیے, اور آپ اتنا ہی کھائیں گے جتنا آپ ہضم کر سکتے ہیں, فائدہ پھر بھی ہے. اگر آپ کنٹرول کر سکے تو بہتر ہے, بالکل, لیکن اگر کنٹرول نہیں کرتے روزے کا فائدہ پھر بھی ہے, نقصان نہیں. نقصان, کیونکہ میں تو بھی ڈسکلیمر یہ چلانے والی تھی, دیکھیں میں تو نہیں کہہ رہی کھائیں, کیونکہ جو ہمارے نیوٹریشنل سن رہے ہوں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ ریبیکا نے نا اپنی مرضی کا سیگمنٹ کروایا ہے, ڈاکٹر صاحب کو کہا ہوگا کہ آپ کہیں پکوڑے سموسے کھائیں, لیکن آف کورس یہ ضروری ہے. جی, اس کا ایک آسان حل ہے جو میں اپنے مریضوں کو بتاتا ہوں, وہ ہر مریض میں کام کرتا ہوں. یہ میری اپنی دریافت شدہ ٹیکنیک ہے. ناشتہ ہو یا کھانا ہو, اس سے پہلے ایک پھل کھا لیجیے. اچھا, یہ کانسیپٹ بھی آئی تھنک اگر آپ ہی لوگوں کو بتا پائیں کہ کھانے کے بعد جو فروٹ کھاتے ہیں وہ فائدہ مند اتنا نہیں ہوتا جتنا کھانے سے پہلے. جی, فروٹ جو ہے, پھل اور سبزیاں, ان کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس ہے, اس میں تریاک ہے, اینٹی ڈوٹ ہے ہر زہر کا, خاص طور پہ وہ زہر جو کھانے میں پایا جاتا ہے. تو اس کو جب آپ شروع میں کھائیں گے اور اس کے بعد آپ کھانا کھائیں تو اس کھانے میں آپ کے جو ٹاکسنز ہیں, جو زہریلا مواد ہے, اس کو وہ نیوٹرلائز کرے گا. جب آپ پہلے پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں, اس کے بعد فروٹ ٹھونس رہے ہوتے ہیں, تو وہ بیچارہ تریاک زہر کے پیچھے پیچھے جاتا ہے, لیکن اس کو پہنچ نہیں پاتا, اور تب تک آپ کے جسم کے سارے انزائم, تمام کیمیکلز استعمال ہو چکے ہوتے ہیں کھانا ہضم کرنے میں, اور فروٹ بیچارہ جب تک پہنچتا ہے تو اس کو ہضم کرنے کے لیے بہت کم کیمیکلز رہ گئے ہوتے ہیں. تو آپ اگر فروٹ پہلے کھائیں تو وہ ایک کشننگ ایفیکٹ بھی دے دے گا, آپ کا معدہ بھی بھر جائے گا, آپ کو زیادہ بھوک نہیں لگے گی. اور ماڈرن سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کے معدے سے دماغ کو سگنل پہنچنے میں 15 سے 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. 15 سے 20 منٹ جناب, مطلب اگر میرا پیٹ بھر گیا تو مجھے 15 منٹ بعد میسج آئے گا. آپ کو 15 منٹ بعد میسج آئے گا. ایسا اکثر ہوتا ہے کہ کھانا ختم ہو گیا, ہم اٹھے گئے, دوبارہ کھانا گرم کیا, اور جب لا کے رکھا تو بھوک ختم ہو گئی. ایسا تو ہوتا ہے نارملی. وجہ یہ ہے کہ آپ کا معدہ جو ہے وہ ہمیشہ انسیکیور رہتا ہے کہ زیادہ کھا لو کہ اب تک کل کو کھانا ملے یا نہ ملے. یہ تو دماغ بڑا جو ہے, ہم اونٹ کی طرح چربی کو سٹور کیے جاتے ہیں, فرق یہ اونٹ کا کوہان پیچھے ہے, ہمارا کوہان آگے. اور اسی وجہ سے معدہ, چونکہ وہ ٹرین ہے پرانے وقتوں کا, جب کبھی خوراک تھی کبھی نہیں تھی, بارشیں نہیں ہوئی, فصل نہیں ہوئی, جنگل میں گئے, شکار نہیں ملا, تو یہ پریمیٹیو ریفلیکسز ہے. اور آپ نے سنا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تمہیں تھوڑی سی بھوک رہتی ہو تو کھانا چھوڑ دو. بالکل بالکل. اور اس کا آسان طریقہ ہے, اگر بھوک ہو کھانا چھوڑ دیں, آدھے گھنٹے بعد دیکھیں پھر بھی بھوک لگی ہے, تھوڑا سا اور کوئی پھل فروٹ کھا لیجیے. لیکن عام طور پہ 90% یہ ہوگا کہ آپ کو 15-20 منٹ بعد ہی پتہ چلے گا کہ آپ کی بھوک ختم ہو چکی ہے.
اور نارملی پھر بھوک نہیں لگتی ہے. بالکل نہیں لگتی. اچھا, جس طرح ابھی ہم فروٹس کی بات کر رہے ہیں یا آف کورس کھانے کی بات کریں, کینسر کی پریونشن کی بات کرتے ہیں, جب کیور کی بات کرتے ہیں, اس میں آپ کی ڈائٹ جو ہے وہ کتنے % رول پلے کرتی ہے؟ بہت اہم رول ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ کینسر کے سیل جو ہیں, کینسر کے خلیے, یہ گلوکوز پسند کرتے ہیں. تو آپ کی ڈائٹ میں جتنا بھی ان ریفائنڈ شوگر ہے, گلوکوز ہے, میٹھا ہے, چینی ہے, اتنا ہی کینسر کے بڑھنے کے امکان زیادہ ہیں. اچھا, میٹھے اگر کوئی ایسی میری ڈائٹ میں چیزیں ہیں جس میں آئی تھنک گلوکوز کا انٹیک زیادہ ہے, یا میں ایک عام جو ایک سوچ ہے کہ میٹھا اگر میں کم کھاتی ہوں تو اس کا مطلب ہے میں کینسر کو کیور کرنے میں یا اس کی پریونشن میں مدد کر رہی ہوں اپنی. بالکل ایگزیکٹلی. اور آپ زیادہ کھا رہے ہیں تو یو آر فیڈنگ یور کینسر. اس میں دو چیزیں ہیں. جب آپ بھوکے ہوتے ہیں تو آپ کا جسم ہر چیز کو راشن کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ کون سا سیل صحیح ہے, کون سے خلیے ہمارے جسم کے کام آ رہے ہیں, ان کو خوراک دی جائے, اور جو بیکار بیٹھے ہیں, جو ڈیمیجڈ ہیں, جو کینسرس ہیں, ان کی خوراک روک دی جائے. اور اس میں ایک پاتھ وے جسے اپوپٹوسس پاتھ وے کہتے ہیں کہ جو بگڑے ہوئے سیل ہیں ان کو جسم مار دیتا ہے. جب آپ کا پیٹ بھرا ہو تو دوسرے پاتھ ویز ایکٹیو ہوتے ہیں, جن میں سے ایک کا نام ہے ایمٹور, MTOR پاتھ وے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جسم بڑا فیاض ہو جاتا ہے, حاتم تائی کی طرح کہتا ہے کھائے جاؤ, بڑے جاؤ میرے بچوں, چاہے تم اچھے ہو یا برے. کینسر سیل کو بھی بڑھا رہا ہے, باقیوں کو بھی بڑھا رہا ہے, کیونکہ خوراک کی بہتات ہے اور اس نے اس خوراک کو کہیں استعمال کرنا ہے. تو اس وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اگر ہم کم سے کم کھائیں اور وقفے سے کھائیں تو وہ جو وقفے کا پیریڈ ہے جس میں آپ فاقے میں ہیں, اس میں آپ کا جسم برے سیلز کو, بیمار سیلوں کو مار رہا ہے, یا ٹھیک کرتا ہے, اگر ٹھیک نہ ہو تو انہیں مار دیتا ہے. اور یہی ایک قدرتی نظام ہے جس کی وجہ سے ہمارے آباء و اجداد میں یہ بیماریاں کم تھیں یا نہ ہونے کے برابر تھیں. کینسر کی ریشیوز پرانے وقتوں میں 1-2% تھی. ایون اگر آج سے ایک ڈیکیڈ پیچھے بھی چلے جائیں تو وہ ریشو نہیں تھی جو ابھی ہمیں ملتی ہے. اور یہ چیز کینیڈا میں دیکھی گی کہ کینیڈا کے جو مقامی باشندے ہیں, جن کو دا فرسٹ نیشن کہتے ہیں, انویٹس ہیں, ایسکیموز پہلے انہیں کہا کرتے تھے, ان لوگوں میں کینسر کی شرح 2 سے 3% ہوتی تھی. لیکن جب انہوں نے باقی کینیڈینز کی طرح خوراک کھانی شروع کی تو آج یہ 30% تک پہنچ چکے ہیں. تو آپ کو بالکل سامنے نظر آتا ہے کہ وہی لوگ, وہی جینز, وہی علاقہ, وہی موسم, صرف خوراک کی تبدیلی نے 2 سے 3% سے کینسر کو اٹھا کے 30% پر رکھ دیا. تو آپ خود سوچیں کہ خوراک کھانے کا اور اس کے کھانے کے طریقے کا اور وقفے کا کتنا اہم کردار ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. میں اگر یہ بات کہوں کہ میں نے اس سیشن سے آج بہت کچھ سیکھا ہے, اور آف کورس یہ ایک جو دل میں ڈر ہوتا ہے کہ شاید ہم نے کینسر جیسے مرض پر بات نہیں کرنی, یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اپنی روٹین سے بالکل آؤٹ کر دیں. آئی تھنک میں کیونکہ میٹھا ذرا کھانے کی شوقین ہوں, تو مجھے لگ رہا ہے آج سے میں یہ آن ایئر کہہ رہی ہوں کہ میں جو میٹھا ہے نا, جتنا میں کھانے کی شوقین ہوں اس کو آلریڈی میں نے 50% کم کر دیا ہے. سو ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ اینڈ ہیو اے گریٹ ڈے. تھینک یو ویری مچ. ابھی ہمیں بڑھنا ہے جناب ایک چھوٹی سی بریک کی جانب. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سوشل میڈیا پر آپ کے کچھ میسیجز ہیں ان کو پروگرام میں شامل کریں گے. دیکھتے رہیے رائزنگ پاکستان.